अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले हम आज जो कि 15 अगस्त है और यानी 15 अगस्त का दिन है और हमारे पड़ोसी यानी कि भारत के लोग जो है आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हम ये भी दुआ करते हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो जाए। मैं जानती हूँ बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, लेकिन बहरहाल अच्छे की ख्वाहिश रखने में कोई हरज नहीं है और मैं चाहूंगी कि हमारे और भारत के टर्म्स जो हैं वो यकीनन कभी ना कभी आगे जाकर बेहतरी की तरफ जाए। बात करेंगे हम पाकिस्तान की, बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे एथलीट यानी कि अशरफ नदीम साहब की। जी हाँ, ये जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और गोल्ड मेडल लेकर आए, आप सभी इनको जानते हैं, लेकिन आजकल जी ये बड़ी चर्चा में है हर तरफ से, यानी इनकी बात की जा रही है, हर तरफ इन्हीं का जिक्र हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने तो खैर गवर्नमेंट ने इनको कई जगह पे बुलाया और बड़ा इनको इज्जत अफजाई की गई इनकी और बहुत इनको इनामात वगैरह मिले। लेकिन आजकल एक कंट्रोवर्सी और इनके बारे में चल रही है। वैसे तो आपने एक आध जगह और भी देखा होगा कि ये बात होते हुए, लेकिन खैर हमने कहा हम भी कर लेते हैं। जी हाँ, इनके बारे में ये देखिए, ये पिक्चर इनकी एक बड़ी वायरल फोटो है इनकी जो कि चल रही है। अब ये किस वक्त की है ये पता नहीं है, ये मेडल लेने से पहले की है या ये मेडल लेने के बाद की है। वैसे तो मुझे खैर पहले की लग रही है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि हो सकता है बाद की भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इनकी ये पिक्चर जो है ये बहुत वायरल है इंटरनेट के ऊपर और कई लोग इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ जो दो लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं वो लश्कर तोयबा के हैं, यानी कि हाफिज सईद के लोग हैं और कहा यह जा रहा है कि जी हाफिज सईद के लोगों के साथ ये बैठे क्या कर रहे हैं। अब पता नहीं बेचारों को जबरदस्ती बिठाया गया है बुला के, डरा धमका के या किस तरीके से, लेकिन बहरहाल ये पिक्चर जो है या ये फोटो जो है उनकी वो काफी वायरल है और इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि जी स्पोर्ट्स को तो कम से कम ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन वाले छोड़ दें, उनको तो माफ कर दें। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, बल्कि दिखाया भी था कि मौलाना तारिक जमील के साथ भी ये बैठे हुए दिखाई दिए थे। ये देखिए मौलाना साहब के साथ भी ये थे, यानी कि ये स्पोर्ट्स वालों के पीछे पता नहीं ये मौलवी क्यों पड़ जाते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि आखिर इनको क्या प्रॉब्लम है कि ये फौरन ही, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई सिंगर हो, चाहे वो कोई एक्टर हो या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एथलीट हो, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं और फौरन ही उसको अपने साथ पकड़ धकड़ के ले आते हैं और अब न जाने क्या बातें सिखा पढ़ा रहे होंगे। लेकिन खैर ये फोटो जो है ये बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, इस वक्त इसके बारे में बहुत बातें की जा रही हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जी अरशद नदीम साहब को बहुत होशियार रहने की जरूरत है, बहुत केयर करने की जरूरत है कि इस तरह के लोगों से वो मेल मिलाप ना रखें, इस तरह के लोगों से वो जरा डिस्टेंस पर ही रहें और अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने खेल के ऊपर रखें और बाकी की ये फजूल बातें, कहीं इनको भी जिहाद विहाद ना सिखाया जा रहा हो। क्योंकि नीरज चोपड़ा के साथ बहुत ये दिखाई दे रहे थे, नीरज चोपड़ा की मदर ने भी इनकी बड़ी तारीफ की, अपना बेटा कहा और उसके बाद नीरज भी ने भी कहा कि ये और अरशद जो है बहुत दोस्त है। तो हो सकता है कि इस तरह की बातें सुन सुन के जो यहाँ पे जिहादी माइंड के लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने सोचा हो कि चलो हम जरा इनको बुलाकर और थोड़ा सा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। तो पता है ना हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है, तो हो सकता है इस किस्म की कोई चीज होने जा रही हो, लेकिन बहरहाल हम यही कहेंगे कि जी इस सारे का सारा जो दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं है कि इनको वाकई में कोई गलत बात सिखाई गई हो, लेकिन बहरहाल इम्कान है, बहुत चांसेस हैं कि इस तरह के लोग जब स्पोर्ट्स वालों के पीछे या किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी के पीछे लग जाते हैं जो थोड़ी सी फेमस हो या जिससे लोग देखने सुनने लगे हों, तो उनको बहुत एहतियात करने की जरूरत है, यानी कि अरशद नदीम साहब को बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के जरिए पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया को दिखाई जा रही है या दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर उनकी पिक्चर्स या उनकी फोटोज इस किस्म के लोगों के साथ आएंगी तो डेफिनेटली ये चीज ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए ये चीज सही नहीं है, बल्कि इनके अपने कैरियर के लिए जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनके लिए भी ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि उनको एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल बात हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की एक बार फिर, और पाकिस्तान में जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने 126 कंट्रीज को जो है फीस जो है वो फ्री कर दी है, यानी वीजा देंगे लेकिन
فیس نہیں لے گی. اور اس کے بعد لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئے گا کون, اس لیے کہ پہلے ایک جرمنی کے صاحب آئے تھے اور بیچارے سائیکل پر آئے تھے اور ان کو مار پیٹ کے اور ان سے سارا کچھ چھین چھان کے ان کو جو ہے ٹاٹا بائی بائی کر دیا گیا تھا. اب جی ایک بیلجیم کی خاتون ہے, انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے کہ ان کو 5 دنوں کے لیے جو ہے ان کو پکڑ کے رکھا گیا کہیں پہ, ان کو کڈنیپ کر کے لوگ لے گئے اور اس کے بعد 5 دن ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط حرکتیں ہوئی ہیں, ان کو ریپ کیا گیا ہے. اس قسم کے ایلیگیشن جو ہے وہ انہوں نے لگائی ہیں. اب یہ کہاں تک جی انہوں نے ایلیگیشنز لگائی ہیں کہ 5 days تک ان کو جو ہے کہیں بند کر کے رکھا گیا, ان کے ساتھ ریپ ہوا, ان کے ساتھ غلط حرکت ہوئی. اب یہ کہاں تک صحیح ہے وہ تو ابھی خیر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. کئی طرف سے جو ہے پولیس والوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان خاتون نے, یعنی کہ یہ جو فیمیل ہیں, انہوں نے ان کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں ہیں یا اس قسم کی باتیں کی گئی کہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں, لیکن بیلجیم بتایا جا رہا ہے. لیکن اگر ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, چلے مان لیے ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے, کسی کا بھی ریپ کریں گے, کسی کو بھی پریشان کریں گے. یہ یقیناً پاکستان کے اوپر ایک طرح سے ایک داغ اور ہے. اگر ہم اس کو واقعی میں سیریسلی لینا چاہیں اور ہمیں اس پہ شرم آئے تو ویسے تو ہر پاکستانی کو اس کے اوپر شرم آنی چاہیے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو جرمنی سے جو آئے تھے ان کے اوپر جس طرح سے اٹیک کیا گیا, مارا پیٹا گیا, ان کا سارا سامان لے لیا گیا. اور اب یہ بیلجیم کی جو لیڈی ہیں انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے, ان کا کہنا ہے اور کہ جی ان کو 5 دنوں تک بند رکھا گیا, ان کے ساتھ غلط حرکتیں کی گئیں. اور اس کے اوپر ابھی تک گورنمنٹ خاموش ہے, ابھی تک گورنمنٹ اداروں کی طرف سے کسی قسم کا کچھ نہیں کہا گیا ہے. یعنی کہ ہم اس کو کوئی خاص سیریس میٹر سمجھ ہی نہیں رہے یا تو. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 126 کنٹریز کو جی ہم نے جو ہے ویزا دینا ہے اور فیس بھی نہیں لینی ہے, اور بڑا ہم بہت مہان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پر جا کر یہ بات کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہوتی ہے, اور یہی لگتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں پر فورینرز آئیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کب ایجوکیٹ کیا جائے گا, ہمارے لوگوں کو تمیز کب آئے گی کہ جی مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے نہ کہ مہمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. مگر بہرحال یہ ان کو جو کہا گیا کہ سیکٹر F6 جو اسلام آباد کا ہے وہاں پر کوئی لوگ گاڑی میں ان کو لے کر آئے اور وہاں پر ان کو چھوڑ کر یا پھینک کر یا جیسے کہہ لیجئے کہ وہاں پر ان کو ڈراپ کر کے چلے گئے. اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور پھر پولیس تک بات گئی اور پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے. ابھی تک کوئی بھی اریسٹ نہیں ہوا ہے, کسی کا پتہ نہیں لگا ہے کہ کون لوگ تھے. مگر امید کرتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کو کچھ ہوش آ جائے, شاید ہمارے اداروں کو کوئی ہوش آ جائے اور وہ اس طرف کو جائیں کہ آخر ہمارے یہاں جو مہمان آ رہے ہیں جن کو ہم بڑی دعوتیں دے دے کر بلا رہے ہیں ساری دنیا کو کہ آئیے آئیے پاکستان آئیے 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 پاکستان میں گھومیے پھریے, پاکستان میں آئیے اور ہم آپ سے ویزا فیس بھی نہیں لیں گے. وہ کیا سوچیں گے اور وہ کس لیے آئیں گے اور کیا سوچ کر آئیں گے؟ کیا اس لیے آئیں گے کہ یہاں پر آ کے لٹ جائیں, یا کیا اس لیے آئیں گے کہ ان کا سامان بھی جائے اور ان کی عزت بھی محفوظ نہ ہو؟ یقیناً یہ وہ چیزیں جو گورنمنٹ کو بہت سیریسلی جن کو دیکھنا ہوگا اور ان لوگوں کو اریسٹ کرنا ہوگا. اگر یہاں پر یہی ہوتا رہا اور اس طرح کی باتوں کے اوپر کوئی خاص دھیان نہ دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, اور کون سی ایسی بڑی باتیں جو کہ ہمیشہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, جتنی رسپیکٹ ہمارے یہاں فیمیلز کی ہے ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ کس طرح سے کہاں کہاں پر اگر کوئی کام کرنے نکلے, اور اگر کوئی کام کرنے نہ بھی گھر سے باہر نہ بھی نکلے, اگر گھر سے بھی فری لانس کر رہے ہو تب بھی کس طرح سے ہمارے یہاں فیمیلز کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے فورینرز کے اوپر بھی اس قسم کے اٹیک شروع کر دیے ہیں اور ان کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے. چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے کوئی بھی پاکستان نہ آئے اور اس کو سٹون ایج میں لے جائیں؟ ویسے بھی انٹرنیٹ سلو کر رکھا ہے, سوشل میڈیا بین کر رکھا ہے, ایک طرح سے سوشل میڈیا بین ہے, کوئی استعمال نہیں کر سکتا. 5-6 دن ہو گئے جی, تقریباً آلموسٹ ویک ہونے والا ہے, اور انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ انتہائی سلو کر دی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ہمیں تو کچھ پتا نہیں, وہ خاموش بیٹھے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو سروس پرووائڈر ہیں ان سے پوچھا جائے. جی ہاں, رانا ثناء اللہ صاحب جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں, بڑی ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, انہوں نے عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ سروس پرووائڈر سے پوچھیں. سروس پرووائڈرز کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ سب کچھ گورنمنٹ کروا رہی ہے اور گورنمنٹ نے سپیڈ سلو کر دینے کا کہا ہے. یعنی کہ عمران خان ان کے حواسوں پہ سوار ہو چکے ہیں.
میں کوئی عمران خان کی فین نہیں ہوں، لیکن اگر عمران خان اتنے آپ کے حواسوں پہ سوار ہو چکے ہیں کہ آپ کو ہر چیز سے، آپ کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو پھر آپ کا کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کوئی مینٹل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز میں آپ نے جو ہے وہ عمران خان سے ڈر ڈر کے انٹرنیٹ سلو کر دینا ہے، یہ سب کر دینا ہے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ بہرحال عمران خان سے ان کو ڈر لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، لیکن عمران خان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر عمران خان کو کچھ لوگ جو ہے، یعنی جیل کا ہی سٹاف جو ہے وہ عمران خان کو کچھ نہ کچھ فیسلٹیز دے رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان تک کچھ باتیں بھی پہنچ جاتی ہیں اور ان کی کچھ باتیں باہر بھی آ جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر یہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے اندر لیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آخر وہ عمران خان کو یہ فیسلٹیز کیوں دے رہے ہیں یا کیوں دے رہے تھے۔ بہرحال اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان مزید کب تک اندر رہتے ہیں اور باہر کب آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جنرل فیض حمید کی، تو عمران خان کا کہنا یہ کہ جی فوج جانے اور جنرل یعنی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جانے ان کا اب اندرونی معاملہ ہے، یعنی کہ عمران خان کا کہنا یہ کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، عمران خان نے اپنا پلہ جھاڑ لیا، ان کا کہنا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جانے، فوج جانے اور جنرل فیض حمید جانے۔ بہرحال لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان نے تو یہاں سے انہیں ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا ہے، جبکہ وہ عمران خان کے کافی قریبی اور عمران خان کا رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال بات ہم کریں گے ایک بار پھر سعودی کراؤن پرنس کی۔ جی ہاں، سعودی کراؤن پرنس جو ہے ایم بی ایس، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے یا کہ ان کا قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، یہ کہنا ہے ایم بی ایس کا۔ ہم تو خیر دعا کرتے ہیں کہ ایم بی ایس بالکل خیریت سے رہے، لیکن ایم بی ایس نے اس کا ریزن یہ بتایا ہے کہ کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ایک نارمل کنٹری کی طرح سعودی عرب رہنا چاہتا ہے، اس وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ کہیں ایران یا کوئی اور دوسری کنٹری جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک نہ کر دے، اور ان کی جان کو یقیناً خطرہ ہے، یہ بات انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ اب ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ایم بی ایس بالکل خیریت سے رہیں اور اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بھی بہتر کر سکیں یا نارملائز کر سکیں، تاکہ پھر پاکستان بھی کرے، کیونکہ پاکستان تو ہر وہ کام کرتا ہے جو سعودی عرب کرتا ہے۔ تو اگر سعودی عرب اگر اسرائیل کے ساتھ بات کرے گا تو یقیناً اس کے بعد جو ہے اسرائیل کے ساتھ پاکستان بھی جو ہے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ ویسے تو اس وقت پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے، جو کہ ورسٹ پاسپورٹ میں یعنی بدترین پاسپورٹ میں چوتھے نمبر پر ہے، وہاں اس پاسپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے ساری دنیا کا ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسرائیل نہیں جا سکتے۔ اب کچھ لوگ جو اسرائیل چلے گئے تھے پاکستان سے، وہ بیچارے ابھی تک بھگت رہے، اس لیے کہ ان کی جاب چلی گئی۔ ایک ہمارے دوست جو ہے میڈیا سے، وہ تو بیچارے اسرائیل گئے تھے، اس کے بعد پی ٹی وی میں تھے اور پی ٹی وی والوں نے ان کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خود ہی تو بھیجا تھا بھیا، خود ہی بھیج کے گورنمنٹ اور خود ہی ہمیں جو کہہ رہی ہے ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ لیکن خیر یہاں پر ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، مگر بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ جی ایم بی ایس جو ہیں وہ خیریت سے رہیں اور ان کی خیریت رہے گی، اور وہ اگر سعودی عرب اگر بات کر پائے گا اور اپنے ٹرمز کو بہتر کر پائے گا، یعنی کہ ایک طرح سے ایک نارمل کنٹری کی طرح ہم بھی اسرائیل کو لینے کے قابل ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ویسے تو خیر 77 ایئرز کے بعد پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے وہاں سے تو خیر میرا نہیں خیال کہ کوئی کنٹری بھی پاکستان سے بات کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خود یہاں سے پاکستان چھوڑ چھوڑ کر باہر جانے کی کوششوں میں ہیں، جو جا پاتے ہیں وہ تو فوراً ہی چلے جاتے ہیں، اور اگر جو نہیں جا پاتے وہ کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے ضرور کوشش ہوتی ہے کہ چلیں کچھ ٹائم کے لیے صحیح، لیکن کچھ ویکس کے لیے، کچھ منتھس کے لیے پاکستان سے باہر نکلا جائے۔ اگر کوئی مسلسل پاکستان کی حالت آج کل ایسی ہے کہ جس طریقے سے الیکٹریسٹی کے بل آ رہے ہیں، جس طرح سے یوٹیلیٹی بلز آ رہے ہیں، جو مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، انٹرنیٹ سلو کر دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا بین کر دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹریس اور بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں پرووائڈ کی جائیں، اور یہاں پہ یہ سٹون ایج والی جو حالت کر رکھی ہے گورنمنٹ نے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پتھروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں
کہ جی ہم کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں، نہ ہم سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ سلو ہے. اور بہت سے لوگ جو فری لانس کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے میں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ان کو کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں، کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہیں، کوئی ڈاکیومنٹس بھیجنا چاہیں، کوئی فوٹو یا کوئی چیز بھی انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرنا چاہیں وہ نہیں کر پا رہے. اور اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. گورنمنٹ پہلے ہی جو ہے کہہ چکی ہے، بلکہ نہ بھی کہے تب بھی لوگوں کو پتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے ہی لوگوں کو جابز وغیرہ دینے کے قابل نہیں ہے. لیکن اب جو حالت انہوں نے انٹرنیٹ کی کر دی ہے، اس کے بعد جو لوگ فری لانس کام کر رہے تھے ان کے گھر میں بھی کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا ڈیلی ویجز کا ہی کام ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈیلی کام کرتے ہیں تو ڈیلی ان کو کچھ نہ کچھ پیسہ ملتا ہے جس سے یہ اپنا گھر چلا پاتے ہیں. باقی چیزیں اپنی جگہ، کسی سے آپ کا کوئی اختلاف ہے، کسی سے آپ کا جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ. لیکن یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر یقیناً ڈیفینیٹلی سبھی کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے اور سبھی کو ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. گورنمنٹ اس وقت خاموش ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی اے پہ ڈال رہی ہے. پی ٹی اے جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی گورنمنٹ نے کہا ہے. جو رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی سروس پرووائڈر سے پوچھو. مطلب کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ آخر یہ انٹرنیٹ سلو کس نے کروایا ہے، یہ انٹرنیٹ سلو کیوں چل رہا ہے، کئی جو اپلیکیشنز ہیں ان پہ بین کیوں ہے. لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایجنسیز کروا رہی ہیں، یہ سب کچھ پاکستان کی ایجنسیز کروا رہی ہیں، یہ سب کچھ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کروا رہے ہیں، جو پاکستان چلاتے ہیں وہ کروا رہے ہیں. راولپنڈی سے کروایا جا رہا ہے، اپارا سے کروایا جا رہا ہے، کہاں سے کروایا جا رہا ہے یہ اندازہ سب کو ہے. لیکن اتنی گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ اب تو عمران خان کو جیل بھی کر دی گئی ہے، عمران خان بہت ٹائم سے اندر ہے. پھر بھی عمران خان کسی بھوت کی طرح شاید ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی عمران خان کی فین نہیں ہوں، لیکن عمران خان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ تو کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ ساتھ باقی سارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ بھی مصیبت جھیل رہے ہیں. ایک تو خیر میں ضرور داد دوں گی مارنگ بلوچ صاحبہ کی، یعنی کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، جو کہ بلوچستان میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے بے شمار لیڈیز کو باہر نکالا ہے. وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جو ایک کنزرویٹو ایریا ہے بلوچستان کا. وہاں پر اگر آپ کو سوشل میڈیا پر آپ کو اگر وہ پکچرز دکھائی دے جائیں، فوٹوز دکھ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہا ہے مسنگ پرسنز کے لیے. اس وقت پاکستان میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، لوگوں کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ گورنمنٹ پوری کر رہی ہے، بلکہ ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ مچی ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل سروسز بند کر دیں گے، آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے، آپ موبائل ڈیٹا بند کر دیں گے، آپ لوگوں کو سٹون ایج میں لے جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. لوگ اس کے بعد اور بھی زیادہ باہر نکلیں گے، لوگ اس کے بعد اور بھی زیادہ پروٹیسٹ کریں گے اور جو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ اسی طریقے سے برا بھلا کہا جاتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے، چاہے وہ ہماری ایجنسی آرمی کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہماری پولیٹیشنز ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، جو بھی ملک کو چلاتے ہیں، جو بھی ملک کو کسی طریقے سے پالیسیز بناتے ہیں، ان سب سے یہی کہوں گی کہ پلیز عقل کر لیجئے. اس طرح سے لوگوں کے منہ بند کر دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیجئے، آپ لوگ تھوڑا برداشت لائیے اپنے اندر، تبھی کچھ ہو پائے گا. بہرحال اس وقت پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں سے ہم چلتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.